नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज जिस मौजू के ऊपर बात करनी है, थोड़ा सा पहले भी कर चुका हूँ उसके ऊपर बात, लेकिन एक दफ़ा चाह के दोबारा उस पर बात कर ली जाए। एक तो अपनी हिम्मत के लिए भी और आप सबकी हिम्मत के लिए कि मेरी जो लाइफ हिस्ट्री है वो कैसे हुआ, मेरा शौक कैसे हुआ दीन की तरफ आने का, और मदरसे के अंदर जब पढ़ना शुरू किया तो क्या क्या मुश्किलात पेश आई और कैसी सूरत हाल थी। तो उसके ऊपर दिल चाह रहा था कि आज बात कर लूं, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब इंसान वो पुरानी बातें याद करता है तो उसमें दोबारा से वो हिम्मत पैदा हो जाती है। मैं जिस फैमिली के अंदर अ, यानी मेरी पैदाइश हुई, हम तरबेला डैम में रहते थे। तरबेला के अंदर वालिद साहब क्योंकि वापडा में होते थे, ऑफिसर थे, वापडा से चीफ इंजीनियर रिटायर हुए थे। लेकिन जब मैं पैदा हुआ वहाँ पे तरबेला के अंदर, और तरबेला के अंदर ही मेरी ज़िंदगी के तकरीबन पहले 25 साल जो हैं वो तकरीबन 25 26 24 25 साल जो हैं वो तरबेला के अंदर जो हैं वो गुजरे हैं। तो फैमिली जो थी वो इस तरह की थी कि एक बचपन से ही, क्योंकि एक माहौल ऐसा था, पढ़ने लिखने का एक माहौल था, एक तरबेला का वैसे ही एक माहौल इस किस्म का था। स्कूल वगैरह जो थे वो अच्छे स्कूल्स थे, हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह होते थे। तो हम 6 बहन भाई और मैं सबसे छोटा था 6 बहन भाइयों के अंदर जो है। तो बाकी जो थे बड़े भाई वगैरह ना, और 3 भाई हैं, हम 3 बहनें हैं। तो बड़े भाई जो हैं दोनों वो भी इंजीनियर्स हैं, उन्होंने लम्ब से एमबीए किया हुआ है। और एक भाई जो है वो तो बाहर से भी, फिर इंग्लैंड से भी पढ़ने के लिए गया, उसने एमएससी वगैरह भी इंग्लैंड से भी की। 2 बहनें मेरी डॉक्टर्स हैं, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एक मेडिकल कॉलेज की, पाकिस्तान का एक मेडिकल कॉलेज है, बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। दूसरी बहन जो है, यानी जो बड़ी बहन है, वो तो घर में ही होती है, वो डॉक्टर जो है। एक बहन ने एमए पॉलिटिकल साइंस किया, बीएड किया, और वो एक पाकिस्तान के एक जो था बहुत अच्छे एक स्कूल था, वहाँ पे भी पढ़ाती भी रही। तो बचपन का ही एक घर के अंदर ही क्योंकि एक शौक था बचपन से ही जो है सारा एक उस तरह होने का। वालिद साहब की तबीयत बड़ी नरम तबीयत थी, वालदा की तबीयत जो थी वो ज़रा इंतज़ामी थी। वालदा जो है उसकी तबीयत के अंदर वो इंतज़ाम वगैरह रखना, और क्योंकि वो एक जागीरदार फैमिली से उनका एक ताल्लुक, तो वो ज़रा इंतज़ाम वगैरह और ये सारी चीज़ों के अंदर वो था। तो हमारी जो पढ़ने लिखने के अंदर सारा कुछ जो शौक था जो हमें वो हुआ, वो वालदा की तरफ से सख्ती होती थी, वालिद साहब कुछ नहीं कहते थे। तो मैं भी बचपन से ही बस इस तरह था, मुझे बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा पढ़ाकू मैं था, अपने बहन भाइयों के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ाकू मैं था। वो बड़े बहन भाई वगैरह अगरचे जो हैं वो पोजीशन होल्डर्स भी टॉप भी किए उन्होंने और सारा कुछ, लेकिन वो इतना नहीं पढ़ते थे, और मैं जो था वो ज़्यादा था, और पोजीशंस आती थी स्कूल के अंदर भी जो है। तो मेरी भी पोजीशन आती रही, हम सब बहन भाइयों की आया करती थी। तो इस तरह ही जो है वो ज़िंदगी एक गुजर रही थी, जो है 7वीं 8वीं 9वीं। और मुझे जो है घर के अंदर से बचपन से ये बात डाली गई थी जहन के अंदर कि देखो तुम, वालदा का एक शौक ये था कि जी तुम्हारे जो बड़े भाई हैं वो तो इंजीनियर्स हैं, और बहनें जो हैं वो अगर डॉक्टर बन भी रही हैं तो वो तुमने जो है ना, तुमने डॉक्टर बनना है। और वो कहते थे कि ये पढ़ाकू है तो ये कर जाएगा, मेडिकल जो है ये कर जाएगा।
تو مجھے زیادہ اسی طرف رکھا گیا کہ جی یہ ڈاکٹر بننے گا جی. میں بھی ایک ذہن میں ہی رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ جی میں نے جو ہے نا ڈاکٹر بننا ہے. اس طرح کرتے کرتے جی میٹرک میں پہنچ گیا میں. میرا بھائی انگلینڈ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، آگے MSc کرنے کے لیے جا رہا تھا. تو بھائی کے دوست نے جو ہے وہ ہمارے میرے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 3 کیسٹیں جو تھیں، ہم تربیلا میں ہی تھے، تو 3 کیسٹیں دی. ایک جو تھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو ہے اس کے اوپر حضرت کی کیسٹ تھی. ایک دعا کے اوپر تھی، اور تیسری اب مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ استغفار پہ تھی یا کس چیز کے اوپر جو ہے وہ. تو وہ 3 کیسٹیں جو ہیں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے مجھے ایک وہ ملی. مجھے کوئی دین کا زیادہ کوئی شوق وغیرہ نہیں تھا، اور اس میں سے تو مجھے کوئی ایسا کوئی وہ نہیں تھا. نمازوں کے بھی بہت برے حالات تھے، اور زندگی بھی ظاہری بات ہے کہ ایک بس ذہن کے اندر ایک ہی چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ بس دنیا ہے تو دنیا ہے دنیا ہے. اور میں سوچا کرتا تھا کہ جی میں نے ایک دنیا کا جو ڈاکٹر بننے کا جب میں سوچتا تھا تو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ جی اس زمانے میں ہوتا ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو ایک شوق ہوتا ہے جی کارڈیک سرجن بننے کا، کہ جی دل کا ڈاکٹر بننا ہے، جی دل کا سرجن بننا ہے جو ہے. ہمارے ذہن کے اندر بھی یہ بنا ہوا تھا کہ جی کارڈیک سرجن بنیں گے اور دنیا کے ٹاپ موسٹ جو ہے نا کوئی سرجن بنیں گے. تو میں تو وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کبھی مدرسے کی لائن اور وہ، اور میں تو اس قسم کا آدمی تھا کہ جو کہ مولویوں کو برا بھلا کہنا، اور مولوی جو ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جی میں اچھا نہیں سمجھتا تھا مولویوں کو. تو میں نے جب وہ کیسٹیں سنی، 3 کیسٹیں سنی، تو میرے دل میں ایک دم شوق پیدا ہوا کہ بھائی مجھے جو ہے نا علم دین حاصل کرنا چاہیے. کہ میں اتنی جو میں دنیا کے پیچھے دوڑ سوچتا ہوں کہ جی میں نے کیا کرنا ہے، میں نے خوب پیسہ بنانا ہے، بہت پیسہ بنانا. میں سوچتا تھا واقعی ایک تھا کہ جی میں دنیا کے اندر جو ہے نا میں خوب پیسہ بناؤں گا. تو اور جو ہے نا میں نے بہت بڑا ڈاکٹر بننا ہے. وہ ایک ذہن میں تھا. اب جو میں نے کیسٹیں سنی تو مجھے ایک دم جو ہے، میں جانتا نہیں تھا کہ کون ہے کیا نہیں ہے، بس مجھے پتا تھا کہ ان کا نام جو ہے لکھا ہوتا کیسٹوں کے اوپر حضرت مولانا صوفی محمد سرور، اور یہ پتا تھا کہ جامعہ اشرفیہ کے اندر جو ہے وہ ہیں. اور جنہوں نے کیسٹیں دی تھیں جو بھائی کے دوست تھے، اس وقت تو رشتہ نہیں ہوا تھا، وہ میرے بھائی کے جو ہے نا پھر وہ جو ہے اس کے بعد میرے بھائی کا جو ہے نکاح بھی وہاں پہ ہوا ان کی بہن کے ساتھ جو ہے. میری بھابھی بھی ڈاکٹر ہے. تو کیسٹیں میں نے جب سنی تو مجھے جو ہے وہ ایک دم شوق ہوا، کیونکہ وہ جو تھے ان کے بھائی جو تھے جامعہ اشرفیہ میں اس وقت پڑھ رہے تھے. یہ 95 کی بات ہے، 95 کی میرے خیال میں جو ہے. تو اس وقت میں نے کہا کہ جی مجھے تو عالم بننا چاہیے، مجھے عالم بننا چاہیے. کہ بھائی کیا ہوگا، میں اتنی دنیا کما لوں گا، سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا ہوگا، آخر ایک وقت آئے گا میں چلا جاؤں گا دنیا سے. بس ایک دم خیال پیدا ہوا. اب گھر والوں سے میں نے جو ہے نا وہ بات کی تو اچھا، وہ جو کیسٹ میں سنتا تھا اور میں بار بار سنتا تھا، کچھ دنوں بعد پھر دوبارہ سنتا تھا، تو ایک اس میں سے، اور جو جب میں سنتا تھا تو میں ٹی وی دیکھنا بالکل چھوڑ دیتا تھا، کیونکہ حضرت نے اس میں حضرت ٹی وی کے بہت سا مخالف تھے اور اچھا نہیں جانتے تھے کہ جی ٹی وی اچھی چیز نہیں ہے بالکل جو ہے. تو میں ٹی وی دیکھنا بھی چھوڑ دوں. 4-5 دن سے ہوتا ہے نا بندے پہ دورہ چڑھتا ہے، کہتے ہیں کہ جی ایک آپ کے اندر ایک ہوتا ہے کہ جی 3-4 دن آپ بالکل وہ ہو جاتے ہیں. تو میرے ساتھ یہی ہو، پھر 3-4 دن بعد دوبارہ اپنی وہی ڈگر کے اوپر.
پھر 3-4 دن بعد تو پھر دوبارہ کچھ دنوں بعد جو ہے اسکول کے اندر جو ہے وہ پارٹیز کے اندر جی وہ ڈانس بھی ہوتا تھا. میں ہیڈ بوائے تھا اسکول کے اندر جو ہے, تقریروں کے اندر بھی بہت آگے تھا, پوزیشنز بھی میری آتی تھیں, سب کچھ تھا, کلین شیو تھا. اور تو وہ ہم اس کو بڑے اپنے آپ کو ہیرو سمجھا کرتے تھے کہ جی ہم بڑے ہیرو ہیں. لیکن یہ تھا کہ میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی, دیکھو بس یہ میٹرک کرو اور اس کے بعد کیا کرنا ہے, مدرسے میں چلے جانا ہے, مدرسے میں جانا ہے, پڑھنا ہے جا کے. اور کہاں جانا ہے جی, میرا خیال تھا کہ جی میں ریونٹ کے اندر جا کے پڑھوں گا جو ہے اس میں سے. تو میٹرک ہوا, بڑے اچھے مارکس آ گئے, بڑے اچھی ہوئی. اب والد صاحب نے کہا کہ جی ایف ایس سی کرنی ہے, ایف ایس سی کرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک, اب میں تو کہا کہ میں تو عالم بننا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ایف ایس سی کرنی ہے, پری میڈیکل پڑھنی ہے اور جو ہے نا ڈاکٹر بننا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی. پری میڈیکل میں داخلہ لے لیا, ایف ایس سی جو ہے وہ کی اس میں سے. لیکن میں یہی تھا کہ میں پڑھتا چڑھتا, ایف ایس سی میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا, کیونکہ میرے ذہن کے اندر ایک ہی چیز آ چکی تھی کہ بھائی یہ کیا ہوگا آخر. اچھا, اور یہ بھی نہیں تھا کہ میں دین کی طرف لگ گیا تھا, دین کی طرف بھی نہیں لگ گیا تھا, لیکن ایک بندے کے اندر ایک اندرونی جنگ چل رہی ہوتی ہے, ایک اندرونی جنگ تھی کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم, جو ہے تم کدھر لگے ہوئے ہو. اب ایک طرف وہ ہوتا تھا کہ جی کیا کرنا ہے, یہ جو ہے نا ڈاکٹر بننا ہے. دوسری طرف یہ ہوتا تھا کہ نہیں بھائی مولوی بننا ہے. اب گھر والوں کو میں کہوں تو گھر والے کہیں کہ جناب نمازیں تم پڑھتے نہیں ہو, جمعے کی نماز مشکل سے جو ہے جا کے کہیں وہ ہوتی ہے, اور شوق تمہارے جو ہے نا وہ مولوی بننے کے چڑھے ہوئے ہیں تمہیں. تو اب اسی کشمکش میں جو ہے نا وہ ایف ایس سی ہوئی, مارکس اس طرح نہیں آئے. ٹیسٹ دیا پری میڈیکل کا جو ہے, اس میں بھی جو تھا اس کی بھی تیاری نہیں کی. وہ بھی تیاری کر رہا تھا تو اس میں بھی چلا جاتا, میڈیکل میں پہنچ جاتا. لیکن یہ تھا کہ وہ کچھ مارکس اس طرح کے نہیں تھے کہ جو میرے میرٹ کے اندر نہیں بن سکتا. اب میرا خیال تھا کہ جی مجھے چھوڑ دیں گے گھر والے. ملک صاحب نے کہا کہ بی اے کر لو. اچھا, میرے لیے بڑا شاکنگ تھا یہ کہ جی وہ کہیں گے چلو ریپیٹ کرو اور اگلے سال وہ کرو. انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ کہیں اس میں سے جو ہے نا کہیں شاید یہ کہیں آگے اس طرح چلا جائے. انہوں نے کہا بی اے کر لو اور لا کرنا ہے اور جج بننا ہے اب جو ہے. میرے لیے زندگی کا ایک بہت بڑی ایک وہ تھی اس میں سے. تو میرا ایک دوست ہے وہ ناروے میں ہوتا ہے, وہ انجینئر ہے, وہ بھی جو ہے اس نے بھی پری میڈیکل پڑھی تھی. تو وہ میرے پاس ایک دن جو ہے نا وہ تھا. تو اچھا, میں نے آرمی کے لیے اپلائی کیا, پی ایم اے کے لیے اپلائی کیا, میں آئی ایس بی میں گیا, وہاں پہ ناٹ ریکمینڈ ہو گیا. پشاور کے اندر جو تھا بی بی اے کے لیے اپلائی کیے ایک جگہ کے اوپر, تو وہ تھا وہاں پہ 1 نمبر سے انہوں نے مجھے کیا کر دیا, انٹرویو میں فیل کر دیا, ورنہ میں میرٹ کے اندر تھا, وہاں پہ رہ گیا. آرمی کے اندر ناٹ ریکمینڈ ہو گیا, وہاں سے وہ ہو گیا جو ہے ایڈورڈس کالج کے اندر جو ہے, انہوں نے کہا ایڈورڈس کالج میں جو ہے نا وہ کر لو جا کے پشاور کے اندر جو ہے, وہاں سے بی اے کرو گے اور تم جو ہے نا یہ جو ہے نا تم نے وہ کرنا ہے. وہ وہاں پہ آخری دن تھا, لاسٹ ڈے تھا, اور ادھر میں 1 نمبر سے وہاں پہ بھی رہ گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بات کر لیں. میں نے کہا نہیں خیر ہے, کوئی بات چیت نہیں کرنی, میں واپس ہو گیا, بس تربیلا واپس آ گیا. میں نے کہا جی میرا داخلہ نہیں ہوا وہاں پہ. کیا تو میرا دوست تھا تو وہ آیا میرے پاس, مجھے ابھی بھی یاد ہے, ظہر کے بعد کی بات ہے کہ 2-2:30 بجے کی بات ہوگی. تو وہ آیا تو کہنے لگا کہ مجھے اس نے کیا کہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں آج میتھس کی تیاری کروں گا, ایڈیشنل میتھس کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا یار. تک میں نے کہتا دوسری کالونی کے اندر ہے, وہاں پہ فلاں صاحب کا نام لیا, ان کے پاس ہم جائیں گے.
तो वहां से मैंने कहा अच्छा यार मैं भी एडिशनल मैथ्स करता हूँ। फिर मैंने जी घर में जाकर कह दिया मैं एडिशनल मैथ्स कर रहा हूँ, मैं जो ना क्या बनूंगा एडिशनल। क्यों एडिशनल मैथ्स क्यों कर रहे हो? मैंने कहा जी मैं मर्चेंट नेवी में जाऊंगा, मर्चेंट नेवी के अंदर से मुझे पता था कि मैं आसानी से मर्चेंट नेवी में सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो मर्चेंट नेवी के अंदर, और मेरे जहन में यही था कि मर्चेंट नेवी में जाके मैं सिर्फ 5-6 साल खूब पैसा कमा के ना, उसके बाद क्या होगा फिर मैं मदरसे की लाइन पे आ जाऊंगा। बस पैसा कमाना है वहां पे मैंने जाकर खूब, ताकि मेरी फैमिली मुझे छोड़ देगी और कहेगी कि चलो ठीक है इसके पास पैसा है। और ये जी एडिशनल मैथ्स के अंदर चले गए जी। वो जी एडिशनल मैथ्स किया, अगले साल जब अप्लाई किया तो बीसीएस का टेस्ट दिया, वो टॉप किया कंप्यूटर साइंसेस के अंदर जो है। बीबीए के अंदर गया, वहाँ पे जो है सिलेक्ट हुआ, मर्चेंट नेवी के अंदर सिलेक्ट हुआ, जो है इंजीनियरिंग के अंदर यूटी पेशावर में भी दाखिला हो गया, यूटी लाहौर के अंदर भी रेसिप्रोकल के ऊपर दाखिला हो गया। तो वो अगला साल जो था ना मेरा बड़ा एक वो था, जैसे पिछला साल जो था हर जगह से रिजेक्शन थी, और वो जो ये जो साल मेरा जो रिजेक्शन का साल था ना, इसमें मेरे अंदर क्या आती हैं वो चेंजेस आती हैं। यही मेरा दोस्त जो नॉर्वे के अंदर ही हाफिज कुरान है, तो ये कहने लगा कि जी हम मौलवी साहब से ना, कहता मैं तर्जुमा कुरान शुरू करने लगा हूँ। हमारे मस्जिद के मौलवी साहब थे, तो मैंने कहा अच्छा यार, तो लो मैं भी क्या कर लेता तर्जुमा कुरान, जो है कब पढ़ा करेंगे, मगरिब के बाद पढ़ा करेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो जी। तो मैंने मगरिब के बाद जाके जो है ना तर्जुमा कुरान जो है वो पढ़ना शुरू किया उनसे। तो जब टेस्ट, जब उन्होंने इम्तिहान भी लिया, बाहर से भी कुछ लोग आए थे उन्होंने इम्तिहान लिया, तो मेरी जो थी पोजीशन उसके अंदर भी तर्जुमा कुरान के अंदर भी जो है जितने लोग पढ़ते थे उसमें से जी मेरी पहली पोजीशन जी। तो और उस उन्हीं दिनों में फिर मुझे क्या होगा, शौक होगा कि मैंने दाढ़ी रखनी है। मैंने वो जी दाढ़ी रख ली जी, छोटी छोटी सी दाढ़ी सी आ गई कि जो। तो अगले साल मैं मर्चेंट नेवी के लिए नहीं गया। मैं दोस्त को एक दोस्त था तो कहने लगा क्या, मैंने कहा यार मर्चेंट नेवी जाऊंगा बस सिर्फ 2 साल का वो करूंगा। वहां पे भी इंजीनियरिंग ब्रांच में नहीं जा रहा था, उनके नॉटिकल ब्रांच में जा रहा था कि जी बस जो कैप्टन्स बनते हैं, और बस मैं कुछ चंद सा काम करके उसके बाद जो है ना मैं क्या करूंगा, बस फिर मैं मदरसे की लाइन में आ जाऊंगा। मेरा एक दोस्त था तो वो उस वक्त इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, मैं क्लास फेलो ही था, वो एक साल सीनियर हो गया था हमसे। उसने मुझे कहा कि नहीं, उसने कहा कि तुमने नहीं जाना, मर्चेंट नेवी में नहीं जाना, उधर बहुत गंदे हालात होते हैं मर्चेंट नेवी के जो है। तो वो कहता है कि तुम्हें हरगिज नहीं जाना उसके अंदर। मैंने कहा अच्छा, कहता है हाँ उसमें ना जाना बिल्कुल जो है। मैंने कहा चलो ठीक है। इंजीनियरिंग में चले गए जी, यूटी पेशावर के अंदर मैकेनिकल के अंदर पहुंच गए। वहां पे क्या हुआ, जब वहां पे गया तो वहां पे पहला मैंने खत हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह को लिखा। पहला खत जो है मैंने हजरत की कैसेट सुनने के तकरीबन 4 या 5 सालों बाद की बात है ये। 5 एक साल 4-5 साल जो है उसके बाद जो है, तो वो मैंने खत लिखा फिर उनको कि जी इस तरह जो है ना मैं आपसे सलाह करवाना चाहता हूँ। तो वो वहां से फिर क्या हुआ, एक शुरू हुआ। अच्छा, पूरी इंजीनियरिंग के अंदर क्या रहा, मेरे पूरी इंजीनियरिंग में यही वो रहा कि भाई मैंने इंजीनियरिंग के बाद मौलवी बनना है, इंजीनियरिंग के बाद मौलवी बनना है। अगरचे मेरे ग्रेड्स बड़े अच्छे आते थे, लेकिन मैंने कभी भी दिली तौर पे नहीं पढ़ा इंजीनियरिंग को, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मैं करके क्या कर लूंगा, मैं क्या कर लूंगा। विद ऑनर्स इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई और बहुत टॉप मोस्ट ग्रेड्स भी आ गए जी। फाइनल ईयर के अंदर तो बहुत अच्छे एक वो था, जो है प्रोजेक्ट जो किया, रोबोटिक्स के ऊपर प्रोजेक्ट था, वो उसकी पोजीशन आ गई जी। और जो थे सारी चीज़ों के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक हो रहा, लेकिन मैंने कभी भी दिली तौर पे वो नहीं किया था। दोस्त मुझे यही कहते थे कि यार तुम टॉप क्यों नहीं करते हो इंजीनियरिंग को, तुम्हें तो टॉप करना चाहिए। क्योंकि मेरे सेशनल जो मार्क्स होते थे, मेरे पूरी यूनिवर्सिटी में मैं टॉप पे होता था।
لیکن ایگزامس کے لیے پڑھنا نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں، بس تھوڑا بہت وہ کر کے جو ہے جا کے جی پیپرز دے دیتے تھے۔ جب انجینئرنگ کمپلیٹ ہوئی ہے اس کے بعد پھر میں نے اپنے والد اور والدہ سے کہا کہ جی دیکھیں، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ڈگری لے لو، تو ڈگری لے لو اور پھر اس کے بعد تمہیں کیا کریں گے، مدرسے میں ڈالیں گے۔ اب ان کے پاس کوئی وہ تھا نہیں، اور حضرت صوفی صاحب سے میرا تعلق ہو چکا تھا، 4 سال ہو چکے تھے۔ حضرت جب بھی ہوتا تھا میں حضرت سے دعا کرتا، حضرت آپ میری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عالم بننے کی توفیق دیں، عالم قاری مفتی بننے کی توفیق دیں، حافظ عالم حافظ قاری مفتی بننے کی۔ بس ہمیشہ دعائیں لکھ کے بھیجتے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کریں۔ تو جب انجینئرنگ کمپلیٹ ہوئی حضرت نے لکھا کہ جی کراچی کے اندر جو تھا ایک مدرسہ جامعہ الرشید جو ہے، وہاں پہ 4 سال کا کورس کے لیے بھی آپشن تھی۔ تو گھر والے کہتے ہیں کہ تم 4 سال پڑھو، میں نے حضرت کو لکھا کہ گھر والے کہتے ہیں 4 سال کا عالم کا کورس کرو۔ حضرت نے لکھا کہ جی مجھے سختی کے ساتھ لکھ کے 8 شوال کو جو ہے جامعہ عبداللہ بن عمر میں داخلے کے لیے پہنچ جائیں۔ بس میں جی مدرسے میں پہنچ گیا، اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بس اب تو کیا ہوگا، کہ جی پتہ نہیں ایسی جیسے زندگی ایک کون سی زندگی ہوگی۔ میرے خیال میں مجھے یاد پڑتا ہے 27 نومبر یا 28 نومبر کی بات ہے یہ۔ تو میں آیا تو جو پہلا دن تھا ہمارا، تو پہلا دن تھا، تو پہلے دن کے اندر ہی جو تھی وہ سر کی گردان ملی۔ جو استاد تھے وہ میرے دوست ہیں، اور ان کے ساتھ اچھی خاصی پہلے سے جو تھی ایک وہ تھی۔ پہلے دن ہی پہلے سبق کے نا صبح 7:30 سبق تھا، 10 یا 15 منٹ بعد انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا، کھڑے ہو جائیے جی سبق یاد، آپ کو کیوں نہیں یاد ہو رہا؟ اب مجھے کہاں سے یاد ہو وہ صرف میں رٹے لگانا، باب اول صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعلا یا فلچوں ضرب و زدن مارنا، یہ میں نے ایک دن میں یاد کیا تھا یہ لائن صرف۔ باب اول صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعلا یا فلچوں ضرب و زدن مارنا، یہ میں نے ایک دن میں یاد کیا تھا۔ اب وہ جی، اور باقی جو میرے ساتھ تھا جو وہ تھے لڑکے تھے وہ تو ایسے فر سنائے ذرا بھائی یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لا يضرب لا يضرب الامر من يضرب تضرب يضرب يضرب، وہ ایسے سنائی جائے، میں کہوں یہ کیا ہو کیا رہا ہے، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ میں ویسا لاجک بتائیں مجھے، وہ کہیں نہیں لاجک نہیں، رٹا لگاؤ۔ میں کہتا نہیں یہ مجھے لاجک، میں نے عربی پڑھی ہوئی تھی 6ٹھی 7ویں 8ویں عربی تو پڑھی تھی میں نے، لیکن یہ جو صرف صغیر کی لاجک جو تھی وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ لاجک کیا ہے، ضربا یضرب کیوں آ رہا ہے، ضربن کیوں آ رہا ہے، ضارب کیوں آ رہا ہے، مضروب کیوں آ رہا ہے؟ تو میں لاجک کے اندر ہو جاؤں، وہ کہیں کہ نہیں، تو میرا دماغ اس میں سے وہ کہیں کہ نہیں تمہیں ایسے ہی طرز پہ چلنا ہے۔ ایک ہفتے میں مجھے یہ گردان یاد ہوئی تھی، ایک ہفتے میں گردان یاد ہوئی، یہ ایک ہفتے میں۔ اور مجھے جامعہ الرشید سے بھی کال آ گئی، انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا وہ آ جائیں، شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں آپ جو ہیں۔ میں بھاگنے کے چکروں میں تھا، اور پھر مزے کی بات یہ کہ ظاہری بات ہے میں حافظ بھی نہیں تھا، ہم کبھی زمین پہ نیچے اس طرح بیٹھے بھی نہیں تھے اس طرح، تو اب مدرسے میں صبح 7:30 سے رات 11 بجے تک زمین پہ بیٹھنا بھی پڑتا تھا، تو میرے گھٹنے درد کرنے لگ پڑے بہت زیادہ، اتنے زیادہ کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں جب باتھ روم میں جاتا میں چیخیں مارتا تھا نیچے بیٹھنے کے لیے، وہ انڈین کوموڈ جو ہوتے ہیں نا، انڈین جو وہ ہوتا ہے، تو اب ظاہری بات ہے سیٹ والے ہوتے نہیں تھے بات مسجد اس میں مدرسے کے اندر، وہ نیچے بیٹھنا میں چیخیں مارتا تھا، میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، اتنے میرے گھٹنے درد کرتے تھے۔ اور اب کیا کریں جی، اس میں سے ایک ہفتے کے اندر یہ یاد ہوا، میں ایک ہی ہفتے کے اندر بھاگنے کے لیے تیار تھا، میں نے کہا وہی بھاگ جاتے ہیں بس یہاں سے جو ہے، لیکن کیا تھا اب ڈر یہ تھا کہ اگر میں بھاگا نا تو بےزتی بڑی ہوگی، دوستوں نے میرا بڑا مذاق اڑانا ہے،
گھر والوں نے بڑا مذاق اڑانا ہے کیونکہ وہ سارے کہتے تھے کہ تو نہیں رہ سکتا مدرسے کے اندر. میں ذرا لاڈلا تھا گھر کے اندر, چھوٹا تھا, کوئی کام نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا, بس صرف پڑھنے کے لیے, اور بس مجھے وہ رکھا ہوا تھا کہ جی تم پڑھائی کرو بس اپنا جو کچھ جس طرح بھی. تو میں اسی ڈر کے مارے بھاگ نہیں سکتا تھا. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے استاد صاحب ہیں مفتی حسن صاحب جو ہیں, تو ساجی عمرہ کر کے آئے تھے اسی وقت ہی. وہ صرف پڑھانے کے لیے آتے بھی تھے عبداللہ بن عمر میں. تو وہ استاد جی آئے تو انہوں نے جو ہے نا, میں ملا استاد جی سے, تو استاد جی نے کہا کہ دیکھو استاد جی بڑے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ہر آدمی سے, جس آدمی سے ملتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ بھی پیش آتے تھے ایسے لگتا تھا کہ اس کو, اس ہر صحابی کو لگتا تھا کہ میرے سے بڑی محبت فرماتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ ہے سنت. تو سچ کے اندر یہ اللہ نے بڑا ایک وہ رکھا ہے کہ جس سے بھی ملیں گے تو اس کے ساتھ بہت ہی اس کے ساتھ. سچ نے فرمایا کہ میرے عزیز اب آ گئے ہو نا, اب جانا نہیں ہے. میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں, میں نے کہا میری دعا کریں بس, جب آ گئے ہو نا تو اب جانا نہیں ہے. مدرسے کے اندر سب سے زیادہ جو بچے بھاگتے ہیں وہ پہلے مہینے میں بھاگتے ہیں, جو بندہ بھاگتا ہے تو اس میں سے. میں نے کہا چلیں اب کیا کریں, اب آ گئے ہیں تو خیر. اب وہ دل لگنے لگ پڑا کہ جی پڑا وہاں پہ جو ہے. اب مقابلہ یہ تھا کہ جی میں انجینئرنگ کی ہوئی تھی, باقی جو بچے تھے وہ 8ویں پاس بچے جو ہیں چھوٹی چھوٹی عمروں کے, میں بڑی عمر کا جو ہے. اب مجھے شرمندگی ہو, میں کلاسوں میں کھڑا ہو رہا ہوں, وہ بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہوتے ہیں میرے اوپر کہ جی یہ جو ہے. اب مجھے کیا کیسے میں نے کہا بھائی میں نے کمپیٹ کیسے کرنا ہے. میں نے سب سے پہلے تو یہ بات کہ وہ جو شرمندگی جو ہے اس کو کیسے دور کریں. تو مجھے ایک وہ تھا کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے, مجھے پھر زیادہ محنت کرنی ہے, مجھے رٹا لگانے کی پریکٹس کرنی ہے, اور ایسا رٹا لگانا ہے کہ جو ہے نا کہ مجھے کیا ہونا چاہیے, وہ چیزیں یاد ہونی چاہیے, صرف بھی اور نحو بھی مجھے یاد کرنی ہے. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ رات 11 بجے تک تو چھٹی ہو جائے کرتی تھی مدرسے کی. میں پھر 11, اچھا مجھے رٹا لگتا نہیں تھا جب شور ہوتا تھا تو مجھے رٹا نہیں لگتا تھا. تو میرا کیا ہوتا تھا کہ میں 11 بجے تک تو ویسے سارے باقی کام شام کر کے 11 کے بعد میں کہتا تھا کہ اب میرا ٹائم ہے. لڑکے اٹھ کے جاتے تھے جی کمروں کی طرف جاتے سونے کے لیے, تو میں کہتا تھا کہ بھائی اب کیا ہے, یہ جو ہے نا میرا اب ٹائم شروع ہو گیا جو ہے. تو میں 11 بجے کے بعد جو ہے نا پھر مسجد میں چکر لگا لگا کے رٹے لگاتا تھا, علم و ناف کے, صرف کے, اور وہ رٹل میں لگا ہوتا تھا. مطلب رات 2 بجے تک جو ہے, 2 بجے جو ہے وہ چل رہا ہوتا تھا کہ جی اس میں سے 1:30 2 بج رہے ہیں بس. اور میں بھائی مر جاؤں گا لیکن کیا کرنا ہے, اب آ گیا ہوں تو اب یہاں سے جو ہے نا کچھ سیکھ کے جانا ہی جانا ہے. لیکن میں نے پڑھنا ہے بس, ایک شوق ایک تھا کہ جی بڑا کیا پڑھنا ہے میں نے بس جیسے بھی ہو گیا. اور اب ظاہری بات سب کچھ چھوڑ دیا تھا, تو اب جب سب کچھ چھوڑا ہوا تھا تو اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. کشتیاں جلائی ہوئی تھی ساری کی ساری, اب کیا کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہی جو راستہ ہے اسی کے اندر ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہے, ورنہ میں کہیں تک نہیں رہوں گا. مجھے آج بھی یاد ہے, آپ لوگوں کو پہلے بھی سنایا تھا, تو رات کے وقت ہوتا تھا کہتے تھے کہ جی وہ مسجد کے اندر کہتے تھے کہ جی جنات ہیں جنات ہیں جی. وہ جب سارے لڑکے چلے جاتے تھے تو یہ تھا کہ مسجد کی دروازے بھی بند کر دیے جاتے تھے, صرف اس طرح تاکہ جو ہے نا اس کے جس سے ہوتا ہے نا دروازوں کو بند کر دے, کنڈی نہیں لگتی تھی لیکن بند کرتے تھے تاکہ کوئی بلی وغیرہ نہ آ جائے مسجد کے اندر یا کوئی وہ نہ ہو. تو دروازے بعد میں کھڑکتے تھے جو ہے نا, بعد میں ٹک 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 جیسے ہوتی ہے کہ جی یہ عام طور پہ ہوتا تھا. تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ جو ہے نا نا تو وہ مجھے جو ہے میں نہیں مانتا تھا. میں کہتا تھا یار کیسے لوگ جو ہے نا یہ ویسے ہی بنائے ہوئے تھے. تو ایک دن رات کے کوئی 1:30 2 کا ٹائم ہوگا,
تو میں اپنا علم و نحو مجھے اب بھی یاد ہے، میں علم و نحو رٹا لگا رہا تھا. تو میں نے یہ 1.5 لیٹر کی جو بوٹل ہوتی ہے نا، یہ پیپسی کی جو 1.5 لیٹر والی بوٹل ہوتی ہے پلاسٹک کی جو ہے، اس کو میں نے دیکھا تو یہ کیا کر رہی تھی، بوٹل جو ہے خود بخود نیچے جا رہی ہے، جسے اوپر سے نیچے پینڈولم کی طرح جو نیچے جاتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر دوسری طرف جاتی ہے. اس طریقے سے جو ہے نا وہ مطلب زمین سے نہیں اٹھ رہی لیکن نیچے لگتی ہے جا کے، پھر ہو کے پھر دوسری طرف لگتی ہے، جیسے کہ جیسے جھولا ہو رہا ہو کہ جی ادھر ادھر. اب میں نے دور سے دیکھا تو میرے دل کے اندر جو ہے نا، جو خوف تو ظاہری بات ہے انسان کو آتا ہی آتا ہے، اب مجھے خوف بھی آئے، لیکن ادھر سے رٹا بھی لگانے تھے. مجھے پتا تھا کہ جی صبح استاد صاحب کو سنانا بھی ہے اور یہ جو ہے نا وہ شرمندگی بڑی ہوگی. اب میں وہ رٹا بھی لگا رہا ہوں اور ساتھ ہی اب میں بوتل کے پاس گیا. بوتل کے پاس جا کے تھوڑا سا میں دور ہی دل میں آیت الکرسی وغیرہ میں نے پڑھ لی پہلے جو ہے. پھر میں نے جا کے پاس کا میں نے کہا مجھے تنگ نہیں کرو، جو بھی ہو چلے جاؤ یہاں سے، جو بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تنگ نہیں کرو. تو وہ اور اسی میں دیکھا فوراً ہی کہ وہ ایک دم بوتل جو ہے نا جو ہے وہ سیدھی ہوگی بالکل جو ہے. تو ایک دم جو ہے جس طرح کہتے ہیں کہ ہلکی سی رک کے جاتی ہے جی اس میں سے. پھر خیر میں پھر بھی لگا رہا، بس میں نے کہا کہ بھائی جو پہلا ایگزام مکمل ہوا، سمائی ہوئی، تو میری جو ہے وہ اس میں سے پہلی پوزیشن آئی، میری پہلی پوزیشن آ گئی. پھر 1 سال مکمل ہوا جو ہے. جب سال مکمل ہوا تو سال کے بعد پھر دوبارہ ایک بڑی ایسا ایک حملہ کہ جی میں گھر گیا ہوا تھا تربیلا جو ہے، تو وہاں پہ میں نے کیا کیا کہ ایک یونیورسٹی تھی وہاں پہ MBA کے لیے اپلائی کر دیا یونیورسٹی کے لیے، آن لائن ہی ویسے ہی انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے. تو انہوں نے مجھے پراسپیکٹس بھی بھیج دیا اور ان کی کال بھی آ گئی کہ جی آپ آ جائیں، ٹیسٹ دے دیں، آپ کو فل اسکالرشپ کے اوپر 2 سال کا MBA بھی ہو جائے گا، آپ آ جائیں جی اس میں سے. تو میں نے جی اپنی والدہ کو بتایا کہ جی اس طرح جو ہے یونیورسٹی کے اندر گیا. تو والدہ تو ظاہری بات ہے، والدہ تو بڑی خوش ہو رہی تھی کہ اچھی بات ہے، چلو مولوی پن سے نکلے باہر کہیں جو ہے یہ جو ہے کچھ وہ کرے، کیونکہ ان کو ہر یہی فکر ہوتی تھی، والد صاحب کو یہ فکر ہوتی تھی کہ بھئی یہ کھائے گا کہاں سے، کیسے اس کی زندگی کیسے گزرے گی، کیا آخر کیا کرے گا یہ. تو والدہ تو بڑی وہ ہیں کہ والدہ کہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کر لو. تو بڑے بھائی کو جو ہے نا بڑے بھائی کو والدہ نے بتایا کہ اس کو جو ہے نا اس میں فلاں، اور وہ بھائی کا دوست ہی تھا، لم سے اس نے MBA کیا ہوا تھا. اس کی کال آئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ جی آ جاؤ جی، تم جو ہے نا تمہیں اسکالرشپ بھی مل جائے گا اور سارا کچھ اسٹائپینڈ بھی منتھلی جو ہے. تو بھائی جو ہے نا وہ میں بھی وہ ہو چکا تھا، شیطانی جس طرح آتا ہے نا انسان کے ذہن کے اندر ایک وہ آ چکا ہوتا ہے کہ بھائی چھوڑو یہ کیا تم وہ کر رہے ہو، ابھی 2 سال پہلے MBA کر لو، اس کے بعد پھر کیا کر لیں گے، پڑھ لیں گے، اس کے بعد پڑھ لیں گے، خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، تمہیں صحیح طرح آتا نہیں ہے. جس طرح ہوتا ہے نا انسان کو ایک شیطان کی ایک وہ ہوتی ہے کہ بھائی مجھے صرف جو تھی نا وہ میری صرف کمزور تھی اس وقت، اگرچہ میری پہلی پوزیشن آتی تھی لیکن میری صرف کمزور تھی. اور ظاہری بات ہے جب آپ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو انسان کو خود لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا. یہ تو ان کو تو اتنے سب کو باقیوں کو اتنا کچھ آتا ہے، یہ عربی عبارت کیسے پڑھ لیتے ہیں، میں کیوں نہیں پڑھ سکتا. میں ہمیشہ سے پرفیکشنسٹ رہا ہوں، ہمیشہ سے پرفیکشنسٹ، کہ جو کام کرنا ہے وہ ٹاپ موسٹ کرنا ہے. اگر جو ہے اس میں سے مطلب اگر انجینئرنگ کا بھی تھا تو انجینئرنگ کے اندر بھی اگر تھا تو میں سوچتا تھا کہ جی اگر میں نے انجینئرنگ میں MS کی تو میں جا کے MIT سے کروں گا، یا MBA کروں گا تو میں ہارورڈ سے جا کے MBA کروں گا. ہمیشہ سے ایک ذہن کے اندر ایک وہ ہوتا تھا. تو میں یہی سنا کہ یار تمہیں تو آتی نہیں اتنی، تم اتنے قابل نہیں ہو، چھوڑو بس یہ جو ہے نا MBA کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے. تو بڑا بھائی جو ہے نا وہ غصے ہو گیا. وہ اس لیے غصے نہیں ہوا کہ جی تم MBA کیوں کر رہے ہو، مدرسہ کیوں چھوڑ رہے ہو، وہ اس بات پہ غصے ہوگا کہ تم ایک تھکڑ ماڈل جو ہے یونیورسٹی کے اندر سے جا کے MBA کرو گے، تم لم سے کیوں نہیں MBA کرتے ہو.
تو میں نے کہا کہ لامس کے اندر مجھے اسکالرشپ پتا، لامس کے تو فیس بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا تم اپلائی تو کرو، تمہیں مل جائے گا اس کے اندر جو ہے، تمہیں اسکالرشپ پہ ہو جائے گا تمہارا جو ہے، تم اس کے اندر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو جب بھائی نے یہ بات کی تو میں نے کہا میں نے کرنا ہی نہیں ہے MBA، چھوڑو، میں جو ہوں مدرسے کے اندر جو ہے نا دوبارہ جاؤں گا، مدرسہ پڑھوں گا جو ہے. دوسرے سال کے اندر آ گیا، دوسرا سال پڑھا، وہ بھی اس طریقے سے بہت دن رات جو ہے وہ ایسی صورتحال کہ جی اس میں سے ہوتا تھا کہ جی مشقت ہے، گرمی کیا سردی کیا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ سردی کسے کہتے ہیں، گرمی کسے کہتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہوتا تھا. رات کو 1:30-2 بجے سو رہا ہوں، صبح جو ہے نا جو ہے وہ سردیوں کے اندر 4 بجے اٹھا ہوتا تھا، اور جو ہے بس دن کو بھی سونا نہیں ہوتا تھا. دن کو بس تھوڑی دیر کے لیے 5-10 منٹ لیتا تھا کیلولا کرنے کے لیے کہ بس چلو 10 منٹ، بس 5 منٹ ہو گئے کیلولا کر لیا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میرا سر ہمیشہ سر میں درد رہتا تھا سارا ٹائم جو ہے، میگرین کا جو پرابلم مجھے ہوتا ہے سر میں، آدھے سر میں درد، تو میرے سر میں درد رہتا تھا. لیکن بس ایک لگن تھی کہ بھائی پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے. سیکنڈ ایئر جب کیا، دوسرا سال مکمل ہوا، اس میں وفاق میں بھی بڑے اچھے مارکس آ گئے میرے جو ہیں، اور جو ہے لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ صرف میں کمزور ہوں. تو میرا ایک دوست تھا رحیم یار خان کا، کلاس فیلو جو ہے، ادھر ہی اس مدرسے کے اندر ہی ساتھ تھا. وہ کہنے لگا کہ جی میں مانکوٹ پڑھنے جا رہا ہوں، میں مانکوٹ جا کے ساتھ نہ میں وہاں سے پڑھوں گا، مانکوٹ سے. میں نے کہا اچھا مانکوٹ. اور مجھے پتا تھا کسی نے بتایا جی مولانا اشرف شاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کسی نے بتایا کہ جی کچا مدرسہ ہے، اور وہ ہے وہاں پہ بڑے وہ دیوار شیوار کوئی نہیں ہے مدرسے کی، کچھ نہیں ہے، بس ایسی جگہ ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے. میں نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں. گھر والوں کو کہا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں، 45 دن کے لیے چلے جاؤ. تو جب مانکوٹ جب پہنچے ہیں جاتے ہی بڑے شوق، ہم 3 ساتھی گئے. تو وہ جو ساتھی جو کہہ رہا تھا میں جانا ہے وہ گیا ہی نہیں. ہم باقی ہم 2 پٹھان تھے، ہم چلے گئے، اور ایک جو تھا ایک ساتھی جو ہے وہ اور لڑکا تھا وہ بھاگ آیا، وہ نہیں رہ سکا وہاں پہ. ہم 2 پٹھان باقی رہ گئے وہاں پہ جو ہے اس میں سے. اور جو دوسرا جو میرا ساتھی تھا جو پٹھان جو تھا وہ بھی بڑی عمر کا تھا. تو ہم جو ہے نا وہاں پہ پہنچ گئے جی مدرسے کے اندر. جب پہنچے ہیں مدرسے کے اندر تو ہم تو کیا سوچ کے دیکھا تو آگے مدرسے کی نہ کوئی دیوار ہے نہ کچھ ہے، سخت گرمی تھی. اور ویسے جو ہے نا اب جب ہم دوپہر کے وقت بیٹھے تو ہم نے کہا کہ شاید ہمیں کوئی کھانے کے لیے بلائے گا، فلاں ہوگا. پتہ چلا کہ جی وہ تو کھانا تھا ہی نہیں کہیں جو ہے. اب ہم انتظار کر رہے ہیں یار کھانا کب آئے گا، کھانا کب آئے گا، وہ کوئی کھانا ہی نہیں. پھر جی رات کے وقت جو ہے وہ ہوا جی اس طرح پتہ چلا کہ جی. تو اب ہم 2 جو تھے پڑھنے کے لیے ہم کر لیے کہ جی کتابیں لے لیں سارا کچھ. گرمی بھی تھی بڑی سخت قسم کی. اور تو اب وہاں پہ جی ہم شوقین تھے، میں جو تھا وہ شوق تھا بڑا چائے پینے کا. میں نے ساتھی سے کہا کہ بھائی کیا کریں، چائے کا کیا کریں. دوسرا ساتھی بھی جو تھا وہ بھی اس تھا شوقین جی چائے جو ہے نا، چائے پینے کے لیے جی 2 مانکوٹ اٹا 2 کلومیٹر دور تھا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی مانکوٹ اڈے چلتے ہیں چائے پینے کے لیے. کہنے لگا کہ 2 کلومیٹر ہے. میں نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں. ہم گئے جا کے جی 2 کلومیٹر گئے پیدل چل کے جی چائے پی، واپس آئے 2 کلومیٹر، 4 کلومیٹر ہو گئے. یہ شام کے وقت ہم نے پہلی دفعہ شام کو ٹرائی کی تھی ہم نے جو ہے نا. اگلے دن جب صبح فجر کی نماز پڑھی، میں نے اسے کہا کہ یار چل بھائی صبح کے وقت بھی تو چائے پینی ہوتی ہے نا. مدرسے میں چائے ملتی نہیں تھی.
میں نے کہا کہ ادھر جائیں گے آپ جو ہے، کہیں گے، میں نے کہا نہیں چلو فجر کی نماز پڑھ کے ہم جو ہے سورہ یاسین وغیرہ پڑھ کے جی اس کے بعد پیدل جو ہے نا 2 کلومیٹر گئے، وہاں پہ جا کے وہاں پہ چائے پی، ساتھ میں نمک پارے جو ہے نا لے لیتے تھے، 5 روپے کے نمک پارے لیتے تھے اور 2 کپ چائے ہوتی تھی، تو وہ جی لے کے جی چائے پی کے پھر واپس آئیں جی. یہ ہم نے معمول بنا لیا. صبح ہم 2 کلومیٹر جاتے تھے، 2 کلومیٹر آتے تھے، 4 کلومیٹر. شام کو پھر ہم عصر کے بعد جو ہے 2 کلومیٹر جاتے تھے اور مغرب سے پہلے پہلے پہنچنا ہوتا تھا واپس جو ہے. تو چائے پی کے 8 کلومیٹر ہم کیا کرتے تھے، صرف 2 کپ چائے کے لیے جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے تھے جی. روزانہ جو ہے نا ہماری جو ہے یہ چیز چل رہی ہوتی. اور اب وہاں پہ جو ہے مانکوٹ کے اندر ظاہری بات ہے گرم پانی ہوتا، ٹھنڈا پانی بھی نہیں ملتا تھا، کہ ٹھنڈا پانی جو ہے پینے کے لیے جو ہے گرمیوں کے اندر جی اب گرم پانی پیتے تھے. لیکن ایک ذہن کے اندر ایک چیز بن چکی تھی کہ بھائی جس کام کے لیے آئے ہو اس کو کرنا ہے، اب اس کو سیکھ کے جانا ہے، اس کو سیکھ کے جانا ہے. اگر سیکھے بغیر جاؤ گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنا مقصد پورا نہیں کر رہے ہو. اور میں اور وہ جو ساتھی تھے نا ہم دونوں جو ہے نا روزانہ پلان بنا رہے ہوتے تھے، یار 15 دنوں بعد نا 20 دنوں بعد چلے جائیں گے، بس واپس لاہور چلے جائیں گے. تو بس جو ہے نا یہ ابھی ہو جائے، تھوڑا بہت آ جائے، ابھی ہم تھوڑی بہت سرفانی لگ پڑی ہے، 15 دن اور گزار لیں فلاں. اچھا پھر ہم نے آپس میں طے کیا رمضان جب آئے گا نا تو پھر چلے جائیں گے. خیر وہ رمضان آیا، رمضان بھی گزارا. تو وہاں پہ بھی الحمدللہ میں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ سارے سو جاتے تھے طلبا دوپہر کے، گرمی سخت ہوتی تھی، نہ مدرسے کے اندر جو ہے نا مسجد کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھ کے جو ہے، اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، میں صرف اپنے ساتھ ایک چادر لے کر گیا تھا اور ایک گدی جو ہے چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی، جو بالکل سر کے نیچے آ سکے، بس اتنی چھوٹی گدی جو ہے. تکیہ بھی نہیں تھا میرے پاس جو ہے. اور میں ادھر مسجد کے اندر جو تھا بس اس طرح نیچے ڈالتا تھا فرش کے اوپر، وہ چادر نیچے ڈالتا تھا اور بس میں کہا خیر ہے کوئی بات نہیں جو ہے. وہ ایک لگن تھی نا کہ جی کوئی کام کرنا ہے. خیر اللہ نے کیا، وہاں سے جب وہ پڑا ایک زندگی کا ایک رخ بدل گیا، بالکل زندگی کا ایک رخ بدل گیا. اور رمضان میں پھر میں نے ایک ریکارڈ بنایا ہے وہاں پہ اپنی زندگی کا. بعد میں اگرچہ میں نے توڑ دیا تھا اس کو، لیکن میں نے 16 دن وہاں پہ مسلسل چائے نہیں پی تھی رمضان میں، کیونکہ رمضان میں اب چائے پینے کے لیے کوئی تھا ہی نہیں کہ رمضان میں کس ٹائم پہ جائیں. اور اب صبح کے وقت جو ہے وہ تو مانکوڑ اڈا کہاں سے کھلا ہوگا، یا مغرب کے بعد وہ بند ہو جاتا تھا، گاؤں تھا وہ تو بند ہو جاتا تھا سارے کے سارے وہ جو ہے. تو میں نے زندگی کا ایک ریکارڈ بنایا اپنا جو ہے. لیکن کیا تھا یہ بتانے کا مقصد کیا تھا، میں نے ایک زندگی کے اندر ایک چیز سیکھی کہ دیکھو کبھی بھی کسی چیز کو اپنی کمزوری نہ بناؤ، اپنی کمزوری نہ بناؤ. اگر تو آپ نے کسی چیز کو اپنی کمزوری بنا لیا نا تو آپ زندگی میں بڑی مار کھائیں گے. آپ کے اندر اتنی ول پاور ہونی چاہیے کہ آپ کوئی بھی چیز اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ سکیں. کوئی بھی چیز آپ چھوڑنا چاہیں تو آپ اپنی ایک وہ بنا لیں. تو مجھے ایک زندگی وہاں سے ایک یہ چیز وہ مل لی کہ دیکھو تم جو ہے نا جس کو تم ایک ناممکن سمجھتے ہو، مجھے پہلے کیا تھا وہ 8 کلومیٹر کوئی چیز نظر نہیں آتے تھے، اور وہی ادھر ہی میں نے یہ سیکھا کہ دیکھو اگر آپ کا کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے جو فاصلے ہوتے ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، وہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہیں. ہمیں وہ کیا نظر آتا تھا، ہمیں وہ 2 کلومیٹر جو تھے وہ ایسے لگتا تھے بالکل یہ تو 1 منٹ میں ہو جائیں گے. اور ہم کسی ساتھی کو کہتے ہیں نا آؤ یار چلو ہمارے ساتھ، وہ کہتا پاگل ہو تم، 2 کلومیٹر چل کے میں جو ہوں وہ چائے پینے جاؤں گا. کہتے کہ تم پاگل ہو. نہیں بھائی تمہیں کیا پتا چائے کا مزہ کیا ہے. کہ 2 کلومیٹر ہم جو ہے جا رہے ہیں اس میں سے. تو ایک چیز یہ میں نے سیکھی کہ جب آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے نا کوئی، اور آپ کی نگاہ کس پہ ہوتی ہے، آپ کی ایکچوئل آپ کی جو اینڈ ریزلٹ کے اوپر اگر آپ کی ہوتا ہے، تو راستے کی جو آبسٹیکلز ہوتے ہیں، راستے کی جو مشکلات ہوتی ہیں نا
وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ کی نگاہ آبسٹیکلس پہ ہوگی نا تو آپ کیا کرو گے, آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچو گے. ایک تو میں نے یہ پہلے سیکھا. دوسرا اس کے بعد میں نے یہ سیکھا کہ جناب کیا ہے, آپ اپنی زندگی کے اندر کبھی کسی چیز کو اپنی کمزوری نہ بناؤ, کمزوری نہ بناؤ. اگر تم نے اس کو کمزوری بنا لیا تو پھر تم زندگی میں مار کھاؤ گے. تو خیر اللہ نے کیا کہ جی وہ وہاں سے جب پڑھ کے آئے تو میری زندگی کا ایک بالکل زندگی ٹوٹلی چینج ہو گئی. وہاں سے آنے کے بعد جو ہے وہ مشقتیں اور ساری وہ چیزیں برداشت کرنے کے بعد جو ہے, اور پھر میں جو تھا جو کرتا گیا, اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جی دور حدیث تک جو ہے وہ پڑھا, پھر افتاح کا کورس کیا. تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کو, یہ جو آپ کو سنا رہا ہوں اسی لیے سنا رہا ہوں, دیکھو کبھی ایسا انسان کو لگتا ہے کہ جب آپ کی ہمت جواب دینے لگے نا کسی بھی کام کرتے ہوئے, تو ہمیشہ اپنے شروع کے حالات کو سوچو, شروع کے حالات کو سوچو کہ آپ نے وہ کام شروع کیوں کیا تھا, آخر شروع کیوں کیا تھا. جب بھی آپ کو لگتا ہے, دیکھیں ہم جب بھی کام شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور اس وقت ہم بڑی مشقتیں بھی برداشت کرتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کچھ دن گزرتے ہیں, آپ کی وہ ساری ایکسائٹمنٹ اور آپ کی جتنا موٹیویشن وہ سب کچھ اڑ جاتی ہے. تو جس وقت آپ کسی کام کو کرتے ہوئے آپ کی ہمت جواب دینے لگے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کتنی مشقتیں اٹھائی تھیں اس کو کرتے ہوئے, آپ نے اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دی تھیں. جب آپ یہ سوچتے ہیں نا تو آپ کے اندر دوبارہ کیا ہو جاتی ہے, دوبارہ ایک ہمت پیدا ہو جاتی ہے, آپ آگے کے لیے وہ کرتے ہیں. میں ہوتا ہے بعض دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ دیکھو میں نے سب کچھ جو چھوڑا تھا وہ کیوں چھوڑا تھا. اس لیے چھوڑا تھا نا کہ میں نے اپنی آخرت بنانی ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ آخرت بنانی ہے. دنیا تو کیا ہے, دنیا تو کتنی کما لیتا میں, تو اعلیٰ آخرت بنانے کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا. تو اگر میں اس لائن کے اندر آ کے بھی اعلیٰ آخرت نہ بنا سکوں تو مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. پھر تو میرے اندر دوبارہ سے کیا ہو جاتا ہے, ایک دوبارہ سے ایک جوش اٹھ جاتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تم 20-20 گھنٹے محنت کرتے تھے. اور کس لیے محنت کرتے تھے, اس لیے کرتے تھے نا کہ جی آخرت بنانی ہے, آخرت بنانی ہے اپنی جو ہے نا. اور مجھے کیونکہ ایک ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ علماء کا بڑا درجہ ہوگا قیامت کے دن, تو علماء کا تو بڑا درجہ ہوگا, تو جو باقی لوگ ہوں گے وہ تو اس درجے پہ نہیں پہنچیں گے. جو عالم ہوگا یہ تو بڑے اس میں سے ہوگا. اور حدیث میں بھی آتا بھی ہے نا کہ جی عالم کی فضیلت جو ہے وہ عابد پر ایسی ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا صحابی کے اوپر. عالم کی فضیلت تو عابد کے اوپر بہت زیادہ وہ ہے. یہ اس کی جو ہے ایم بی اے, پھر میں نے مفتی بننے کے بعد ایم بی اے کیا. ایم بی اے میں نے مفتی بننے کے بعد کیا. اور میں جاب کرتا تھا, صبح کے وقت جامعہ میں پڑھاتا تھا اور شام کو بھی پڑھاتا تھا, اور شام کو ایم بی اے کے لیے 6 to 9 ایم بی اے کے لیے جاتا تھا. وہ بھی ایم بی اے میں نے ٹاپ کیا. لیکن ایک ذہن وہ بن چکا تھا نا کہ ایک چیز آ چکی تھی کہ بھائی کسی کام کو مشکل نہیں سمجھنا. ہر کام کو کیا لے لو, ایک وہ لے لو کہ بس بھائی جب کرنا ہے تو پھر صحیح طریقے سے کرنا ہے. جو بھی کام کرنا ہے, جو بھی کام کرنا ہے صحیح طریقے سے کرنا ہے. نہیں کرنا تو نہیں کرنا, کرنا ہے تو پھر صحیح کرنا ہے. تو وہ آپ کی جب آپ کو جب آپ مشکلات کو سوچیں گے نا تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے زندگی کے اندر, زندگی کو اس طرح لیں, چیلنجنگ لیں. جو بھی کام ہوتا ہے اس کو چیلنجنگ, ایک اس کو سمجھتے ہو, اس کو چیلنج سمجھے اپنے لیے.
اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، چاہے وہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی آپ دنیا کے کام جو ہیں، دنیا کا کام بھی کریں، اچھے طریقے سے کریں. اس کے اندر اپنی ایک مہارت پیدا کریں. بندے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس چلو جی، جو کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو پھر پاسنگ کر لو، زندگی گزار لو. یہ کوئی وہ نہیں ہوتا کہ جناب بس ایک تھرڈ گریڈ کے اندر جو ہے نا آپ بس چلو جی گزر جائے گی. جو بندہ اس طرح کی ذہنیت کر لیتا ہے کہ جی تھرڈ گریڈ ہی بس صحیح، تو پھر ہر جگہ پہ پھر تھرڈ گریڈ ہی زندگی گزارنے کی فکر میں ہوتا ہے. اپنی طرف سے آپ کیا کریں، اپنی پوری کوشش کریں، باقی نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اس پہ زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. زندگی کے اندر اس لیے جب کبھی آپ کو ایک وہ ہو، آپ کبھی پریشان ہو، کبھی آپ اپنے اس کو دیکھیں تو ان حالات کو سوچیں کہ جس میں آپ نے بڑی مشقت اٹھائی ہو، چاہے عبادت کے اندر تھی، چاہے وہ دینی تعلیم کے اندر تھی، چاہے وہ دنیاوی تعلیم کے اندر تھی، اور دوبارہ سے کیا ہو جائیں، تیار ہو جائیں. اور یہ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، یہ آپ پہ بار بار حالات آتے رہتے ہیں. آپ کہیں کہ جی موٹیویشن کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہے، وہ چند دنوں بعد کیا ہو جائے گی، زیرو ہو جائے گی. پھر دوبارہ سے آپ کو اپنے آپ کو یاد کر کے آپ پھر دوبارہ لگ جائیں، پھر دوبارہ لگ جائیں، پھر دوبارہ لگ جائیں. سوچیں کہ جی اس میں سے مجھے اگر ایک آخرت جو ہے نا ایک اعلیٰ سے اعلیٰ بنانی ہے اپنی، مجھے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. دیکھیے نا کتنا، میں بات سوچتا ہوں تو مجھے واقعی ایک یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ ہم کتنے، دیکھیں کتنے ظالم لوگ ہیں، کتنے ظالم لوگ ہیں ہم لوگ، کہ دنیا ہم کیسی چاہتے ہیں. دنیا ہم جو ہے نا ٹاپ موسٹ چاہتے ہیں کہ ایسی ہو کہ بس ویسا بس ہر طرح سے جو ہے. اور آخرت کے بارے میں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں آخرت بس ٹھیک ہے جی ہو جائے گی جیسی بھی، بس کبھی نہ کبھی یہ آپ نے سنا بھی ہوگا، لوگ بھی کہتے ہیں مسلمان کبھی نہ کبھی تو جنت میں پہنچ جائے گا نا. مسلمان جو ہے، مسلمان کبھی نہ کبھی تو جنت میں پہنچ جائے گا نا. میں نے خود ہم بھی یہی سوچتے تھے، میں بھی یہی وہ کرتا تھا پہلے، مسلمان کبھی نہ کبھی تو جنت میں پہنچ جائے گا نا. تو بھائی جو ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، وہاں پہ میں کیوں نہیں ٹاپ موسٹ کے لیے کیوں نہ کوشش کروں کہ میں نے وہاں پہ اعلیٰ سے اعلیٰ میں نے کوشش کرنی ہے. دنیا تو جیسی تیسی بھی ہوگی، وہ تو گزر جاتی ہے پھر بھی. اپنے آپ کو جو ہے نا تھکائیے، اپنے آپ کو تھکائیے، میں خود کہہ رہا ہوں آخرت کے لیے تھکائیے، کیونکہ یہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. مجھے اب یہ جو تھکاوٹیں تھیں، مجھے آج کیا ہے ان تھکاوٹوں میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو میں نے محنت کی تھی مدرسے کے لیے. اس تھکاوٹ کے اندر کیا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو جب نتیجہ مل رہا ہوتا ہے نا، رزلٹ ملتا ہے نا، تو آپ کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ ساری تھکاوٹیں آپ کی ختم ہو جاتی ہیں. وہ تو یہ تو صرف دنیا کی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. تو جو ہم دنیا میں تھکاوٹیں اٹھا کے جائیں گے آخرت کے لیے، تو جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس کا ثمرہ دیں گے اور جو اس کا جو نتیجہ ملے گا، تو آپ سوچیں کہ اس وقت کیا ہماری حالت ہوگی پھر. تو زندگی مشقت کے ساتھ عادی بننا پڑتا ہے انسان کو، اور اپنے آپ کو لگائیے اس میں سے، اور اس کے لیے ہمت کریں. اور کوئی ایسا کام نہیں ہے یہ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گناہ کچھ نہیں چھوڑا جا سکتا، تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے ہماری. کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو انسان نہ چھوڑ سکتا ہو. یہی میں نے آپ کو جو آج بتایا کہ مجھے کیا وہاں پہ سبق ملا، کہ دیکھو تم جس کو ناممکن سمجھتے ہو، تم اس کو بھی کیا کر سکتے ہو. میں چاہے چھوڑنے کو میں بڑا وہ سمجھتا تھا.
ابھی میرے پچھلے دنوں طبیعت چائے پھر میں نے پینا، تو پھر میں نے ایک وقت آیا کہ میں نے 4 مہینے تک چائے نہیں پی، پھر ایسا بھی وہ ہوا. اور ابھی پھر میں ابھی جو پچھلے ہفتے جو بیمار ہوا تو میں نے اس کے بعد سے ابھی تک چائے کا ایک گھونٹ نہیں پیا، چائے کا ایک گھونٹ نہیں پیا. حالانکہ میں پیتا ہوں 2 کپ چائے جو ہے صبح کے وقت بھی اور ایک شام کے وقت جو ہے اس میں سے، لیکن میں نے اس کو ایک وہ بنا لیا. حالانکہ میں چائے نہ پی، میں نے خود ایک عادت ایسی بن چکی تھی کہ چائے نہ پیوں تو سر میں درد شروع ہو جاتا تھا. لیکن میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ بھائی میں کیوں پھر دوبارہ سے اس کو اپنی کمزوری کیوں بنا رہا ہوں، اس کو کمزوری کیوں بنا رہا ہوں. تو کل وہ اہلیہ جو تھی وہ آئس کریم کھانے لگی، تو بچوں کے لیے میں نے آئس کریم لی، تو وہ کہنے لگی کہ آپ آئس کریم نہیں کھائیں گے. میں نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا آئس کریم. مجھے کہنے لگی کہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ جو ہے ہم سب کھا رہے ہیں آئس کریم اور آپ میں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اس طرح ایک وہ بنا لیا ہے کہ کوئی بھی چیز، جس چیز سے بھی میں اپنے آپ کو روکنا چاہوں تو میں اس وقت اپنے آپ کو روک سکتا ہوں، جس چیز سے بھی اپنے آپ کو روکنا چاہوں. باقی ساری دنیا بے شک اگر جو مرضی کھانے کھا رہی ہے جو کچھ ہے، میں اگر اپنے آپ کو ایک وہ کر لیتا ہوں کہ بھائی یہ چیز میں نے نہیں کھانی ہے، میں اپنے آپ کو ہاتھ کو میں تھوڑا سا بھی اس کو پھر محسوس بھی نہیں کرتا کہ او ہو میں کیوں نہیں وہ کر رہا. تو اپنے اندر اتنی ایک وہ پیدا کیجیے، اپنی ول پاور ہونی چاہیے کہ گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے اپنے آپ کو روک لیں کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کرنا. رک جائیں، پیچھے رک جائیں فوراً. غیبت کرنے کو دل کر رہا تھا، فوراً زبان کو روک لیں، نہیں بھائی نہیں کرنی. کسی اور گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے اپنے آپ کو فوراً روک لیں. یہ کیا ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے مجاہدہ، اس کو کہتے ہیں نفس کے خلاف جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ہماری کیا ہو آخرت اعلیٰ سے اعلیٰ ہو. ایسے بھی تو لوگ ہوں گے نا جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے، ہم کیوں نہیں بن سکتے بلا حساب کتاب جو جنت میں جائیں گے لوگ جو ہیں، ہم کیوں نہیں اس کی کوشش کیوں نہ کریں. آخر ہمیں بھی تو کوشش ہے. اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو جنت الفردوس کی دعا مانگو. جنت الفردوس میں تو لوگوں نے جانا ہے نا آخر، تو وہ کیوں نہ ہم کوشش کریں اس کے لیے، وہ کیوں نہ مانگیں ہم. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.